डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में वेलकम कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम पास्टर जाहिद शफीक साहब का, और उनसे ये जानकारी लेने का मकसद है, हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज बिकॉज यू आर अ क्रिश्चियन मेंबर बट क्रिश्चियन पास्टर ऑल्सो, प्लीज हमें ये बताएं कि मेरी जानकारी में ये बात आई है, जैसे आजकल रमजान चल रहा है सर, और मुसलमान 29 या 30 रोजे तक रखते हैं, चांद के ऊपर डिपेंड करता है सर। तो मेरी जानकारी में ये बात भी आई है कि क्रिश्चियंस भी रोजे रखते हैं, तो वो कितने रोजे रखते हैं, क्या उसका तरीकाकार है, इस रिगार्डिंग आपसे मालूमात चाहिए सर। आए, वेलकम। गॉड ब्लेस यू ब्रदर मीर फैसल, और तमाम ग्रुप को सलामती हो। खुदा ताला आप सबको हमेशा अपनी पाक पनाह में रखे और अपनी कुदरत को, अपने जलाल को हमेशा आप सबकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करता रहे। और मेरी दुआ है बल्कि तमाम दोस्तों के और भाइयों के लिए कि खुदा ताला कभी भी आपके घरानों में कभी कोई मुसीबत, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़ा या अबलीस कभी भी आपके घरों में दखल अंदाजी ना करने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आपके आंसर का जवाब देता हूँ। गॉड ब्लेस यू जी। गॉड ब्लेस यू ब्रदर मीर फैसल। आपने सवाल किया कि मेरे सुनने में आया है कि क्रिश्चियन भी जो है वो रोजा रखते हैं। सो ब्रदर जी, ये रोजे का कॉन्सेप्ट है ही ज्यूश और क्रिश्चियन में है, ठीक है ना। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ें तो यहूदी हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे, और जो काफी अंबिया हजरात इस रूह जमीन पर आए पुराने अहदनामे में, जिनका जिक्र है 12 अंबियों का जिक्र तो हमें सिर्फ बाइबल में ही मिलता है, बकाया तो जितनी भी किताबें हैं उनमें थोड़े थोड़े नबियों का जिक्र मिलता है, वो भी डिटेल से नहीं। अगर हमें डिटेल से किसी नबी के बारे में अगर जानने की जरूरत है या किसी नबी के बारे में हम सीखना चाहते हैं तो हमें बाइबल में उसकी डिटेल मिलेगी, ठीक है ना। तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे नबी हैं जिन्होंने रोजे रखे, जिनमें मूसा है, एलिया है, और फिर दाऊद है, और फिर और बहुत सारे ऐसे नबी हैं जिन्होंने खुदा ताला के लिए रोजे रखे, और उनकी जो है वो जो भी उन्होंने रोजा रख के दुआ की वो जरूर पूरी हुई और खुदा ने उनको बरकत दी। सो गॉड ब्लेस यू। मोहतरम पास्टर जाहिद शफीक साहब, आपसे ये जानकारी मिली कि डिफरेंट नबियों ने रोजे रखे हैं, इसका मतलब कौमों ने रोजे रखते चले आए हैं। तो कितने कितने रोजे रखे हैं सर? फॉर एग्जाम्पल यहूदी की बात आपने की, और माशाल्लाह क्रिश्चियन है, तो यहूदी लोग कितने रोजे रखते थे एक महीने में, और ईसाई मसीही लोग, आप लोग कितने रोजे रखते हैं? जैसे मुसलमानों का तो कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक महीना का रमजान नाम का आता है, उसमें लगातार रोजे रखते हैं चांद से चांद तक, कभी 29 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं सर। तो प्लीज आप ये बताएं कि यहूदी या नसारा, शायद क्रिश्चियंस को कहते हैं, आप लोगों में कितने रोजे रखे जाते हैं, और क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर महीना मखसूस है या क्या जिक्र है, बताएं। शुक्रिया जी। गॉड ब्लेस यू ब्रदर मीर फैसल, मुझे आपकी सलामती हो जी। क्रिश्चियनिटी में जो है वो 40 रोजे रखे जाते हैं और अभी ये चल रहे हैं, ठीक है। ये तकरीबन फरवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट होते हैं और ये अप्रैल तक चलते हैं, जैसा कि अप्रैल है, अप्रैल तक चलते हैं। 40 रोजे होते हैं, और बाइबल मुकद्दस में तीन ऐसी शख्सियात हमें मिलती हैं जिन्होंने 40 दिन का एक रोजा रखा। याद रखें, मैंने एक तो वहां यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है, खरूज की किताब उसके 34वें चैप्टर की गालबन 28वीं आयत है। अगर कोई देखना चाहे तो बाइबल मुकद्दस में देख सकता है। मूसा जब खुदा ताला से मुलाकात करने के लिए गया, उससे मिलने के लिए गया, तो 40 दिन मूसा ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, यानी कि 40 दिन का एक फाका किया, यानी कि उसने रोजा रखा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम दूसरे नबी को देखें तो वो एलिया नबी है, ये सलातीन है, पहला सलातीन, उसके 19वें चैप्टर की गालबन 8 आयत है। उसको भी जब फरिश्ता उसके पास रोटी लेकर आता है, पानी लेकर आता है और उसे कहता है खा और पी, तेरा सफर बहुत लंबा है, तो लिखा है 40 दिन उसने भी वो खाई, रोटी खाई और पानी पिया, और 40 दिन उसने भी फाका किया, उसने भी और रोजा रखा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह जब जॉन द बैप्टिज्म से बैप्टिज्म होते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, लूका की इंजील में भी, मत्ती की इंजील में भी,
کہ روح اسے آزمانے کے لیے بیابان میں لے گیا، ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح یوحنا سے بپتسمہ لیتے ہیں تو بیابان میں جاتے ہیں، تو وہ وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح 40 دن اور رات جو ہے وہ فاقہ کرتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 40 دن کا خداوند یسوع مسیح نے بھی روزہ رکھا. اور بھی بہت سارے ایسے نبی ہیں، داؤد ہے، اور پھر دانیال نبی ہے. داؤد نے 7 دن کا روزہ رکھا، دانیال نے 3 دن کا روزہ رکھا. ایک آستر ہمیں بائبل مقدس میں سے آستر ملکہ ملتی ہے، وہ بھی خدا کے بڑے قریب ہوتی ہے، اس نے بھی 3 دن کا روزہ رکھا. اور بہت سارے ایسے اور بھی میں جو ہے وہ ریفرنس دے سکتا ہوں روزے کے تعلق سے. بائبل مقدس میں روزے کا کانسیپٹ ہی جیوش یعنی کہ یہودیوں سے اور کرسچنلٹی سے چلا آ رہا ہے، اس کو آگے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے. سو گاڈ بلیس یو. محترم پاسٹر زاہد شفیق صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ فروری منتھ سے شروع ہو کے اپریل تک چلتے ہیں روزے کرسچینٹی میں، اور 40 دن کے آپ نے روزے بتائے سر. تو یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ 40 روزے جو آپ بتا رہے ہیں فروری سے اپریل تک، کیا یہ فکس کیا ہوا ہے کہ فروری سے جو بھی آپ ڈیٹ بتا رہے ہیں اس ڈیٹ سے اور اپریل کی کنسرننگ ڈیٹ تک روزہ رکھے جائیں گے، روزہ چلیں گے؟ تو کیا اس میں پھر آپ کے چاند کے جو مہینے کہلاتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو کہ ان کی تاریخ چاند کی کب کو ہوئی، کیا ہوئی، کیسے نہیں ہوئی؟ کیا آپ اس طرح سے مانتے ہیں کہ بس سوال کے جواب لے لو اور دیٹ از فنش؟ پلیز ٹیل دا پالیسی. تھینک یو. جی گاڈ بلیس یو. امیر فیصل بھائی دیکھیں، مہینہ تو یہ ڈن ہے کیونکہ اپریل میں آ کے جو ہے وہ ایسٹر کی عید ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل ایسا ہے کہ تھوڑے سے دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. بالکل چاند کا اس میں کانسیپٹ ہے، کیونکہ جو ہے خدا یسوع مسیح کے جو دن ہے، دکھوں کے دن ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ان پر جیسے عدالت لگی، ان پہ تشدد ہوا اور انہیں جو ہے وہ فقی فریسوں کے حوالے کیا گیا، اس ساری چیزوں کو ہم لیتے ہیں سلیب کے مقام تک، ٹھیک ہے. ان کے دکھوں کے دن کو لیتے ہیں. تو روزے کا مطلب ہی ہے دکھ، اپنے آپ کو دکھ دینا، اپنے آپ کو اذیت دینا، مار پیٹ نہیں. میں آپ کو مار پیٹ سے قطعاً اس بات کا نہیں کہہ رہا کہ مار پیٹنا یا اپنے آپ کو زخمی کرنا، صرف فاقہ کر کے اپنے آپ کو دکھ دینا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، بھوکا رکھ کے اپنے آپ کو تکلیف دینا. اور پھر آگے چل کے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ہم سیکھیں گے کہ روزے کی حالت میں جب انسان فاقے میں رہتا ہے اور اس فاقے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس انسان کو جو فاقہ کرتا ہے یا رکھتا ہے. سو روزہ جو ہے یہ ایک مقصد کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مقصد ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کسی مصیبت میں ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ کسی دکھ میں ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ خدا سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، روزہ رکھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں. اور جو روزہ رکھ کے امیر فیصل بھائی دعا کی جاتی ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ آسمان کو چیر کر خدا تعالیٰ کے تخت کے پاس وہ دعا پہنچتی ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے، بائبل مقدس میں ایسا ہوا بھی ہے. بہت سارے نبیوں نے جب روزہ رکھا، خداوند کے حضور وہ گڑ گڑائے، تو خداوند کا جو خداوند نے پلان کیا ہوا تھا بنی انسان کے لیے یا لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے، وہ ارادہ چینج ہو گیا. سو گاڈ بلیس یو. محترم پاسٹر ظاہر شفیق صاحب، مسلمانوں کے جو روزے کا کانسیپٹ ہے وہ شاید آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہوگا. سحری بولتے ہیں یا وقت سحر کہہ لیجئے، صبح کو فجر کی اذان سے پہلے تک، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ لوگ کھا پی سکتے ہیں. اس ٹائم بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، روٹی یا جو بھی کچھ جس کو اویلیبل ہو، چائے دودھ وغیرہ پی لیتے ہیں، اور اس وقت کے بعد سے یہ روزے کی نیت رکھ لیتے ہیں. اور پورا دن گزرنے کے بعد جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، آج کل سمجھ لیجیے 6:45-7 بجے جو بھی ہے، اس وقت یہ روزہ کھولتے ہیں. اور ان لوگوں کے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ نہ تو پانی کی ایک بوند بھی پینی، کھانا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ. جبکہ ہندو ریلیجن والے آج کل نوراترے چل رہے ہیں، اس کے بھی وہ فاسٹ ہی بولتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. ان کا کانسیپٹ الگ ہے. وہ سنگھاڑے کے آٹے کی بنی ہوئی روٹی بھی کھا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے جوسز پی سکتے ہیں. ان لوگوں کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کرسچینٹی میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا نہ پانی نہ کچھ بھی نہیں، کھانا پینا؟ اور کیا وہ رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں اس کام کے لیے کہ کھانا پینا کھا لیں؟ بتائیں. شکریہ. جی گاڈ بلیس یو امیر فیصل بھائی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اپنی ایک آڈیو میں اوپر کہ روزے کا کانسیپٹ جیوش اور کرسچنلٹی ہی سے اڈاپٹ کیا گیا ہے. یہیں سے آگے لوگوں نے اس کو اپنے تھوڑے سے طریقہ کار بدل کے قوموں نے اور مذہبوں نے اپنے اوپر جو ہے اس کو فرض کر لیا گیا ہے.
تو روزے کا میں نے اوپر ایک حوالہ بھی لگایا ہے. کرسچنلٹی میں جب روزہ رکھا جاتا ہے، اب دو طرح کے ٹائم ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں. ایک شام سے شام تک، یعنی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے دوسرے دن کے سورج غروب ہونے تک، ٹھیک ہے نا. ایک ٹائمنگ ہمیں یہ بھی ملتی ہے روزے کی. اب دوسری ٹائمنگ ہمیں ملتی ہے صبح سے شام تک، ٹھیک ہے نا. اور صبح سے شام تک یہ ہے کہ جب سورج ابھی نکلا نہیں، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ تڑکے، ٹھیک ہے، ارلی مارننگ، تو اس وقت بندہ سحری کرتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سحری کرتا ہے، ٹھیک ہے. سو روزے کا کانسیپٹ یہ ہے. اور آپ نے دوسرا بڑا اچھا سوال کیا کہ کیا کو کھا سکتا ہے یا بھائی یہ اب ہمارے کچھ مسلم بھائی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہوا میں کوئی بات چھوڑ دی جاتی ہے تو اس پر جو ہے نا، سوری کال آ گئی تھی، اس پر نا ایک دم سے یہ مطلب کہ اعتماد کر لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہے. اب بہت سارے مسلم مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں ہے، بڑے سلجھے ہوئے لوگ. تو انہوں نے بھی ایک دو دفعہ مجھ سے سوال کیا کہ کیا کرسچنلٹی میں جب روزہ رکھتے ہیں تو سننے میں آیا ہے کہ جی آپ صرف توے کی بنائی ہوئی، آگ پہ بنائی ہوئی چیز نہیں کھاتے. بکیسا بھائی یہ کون سا روزہ ہے؟ دیٹس رانگ، یہ غلط بات ہے. اس طرح کا کوئی کانسیپٹ بائبل مقدس میں نہیں، نہ ہی کرسچنلٹی میں ہے. روزے کا مطلب ہے فاقہ، ایک قطرہ ہم پانی کا اپنے منہ میں نہیں رکھ سکتے. اور دوسری بات، نہ کسی کو گالی گلوچ، نہ کسی کو بری نظر سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی پر کوئی تشدد کر سکتے ہیں، نہ لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ کو چوری چکاری. مطلب روزے کی حالت اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہم صرف اور صرف خدا کی حضوری میں ہیں. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر ہم کرتے ہیں تو وہ روزہ مکروہ یعنی کہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے آج صبح ہی اسی گروپ میں دیکھا ہے کہ روزے چل رہے ہیں. اب مسلمان بڑے فرض کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. ایک بھائی بڑے زور سے بڑی بڑی عجیب اور گندی گالیاں نکال رہا تھا، تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ روزہ رکھ کے لوگ گالیاں بھی نکالتے ہیں. مگر کرسچنلٹی میں ایسا نہیں ہے، مسیحت میں ایسا نہیں ہے، جیوش میں ایسا نہیں ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم پورا ٹائم جو ہے وہ خدا کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں سپینڈ کرتے ہیں. اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے، ہمارے ذہن سے، ہماری آنکھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے خدا تعالیٰ کی روح رنجیدہ ہو اور ہمارا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے. سو گاڈ بلیس یو. محترم پاسٹر زاہد شفیق صاحب، آپ نے یہ کہا کہ فیبرری سے اپریل تک آپ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یشوع مسیح جی پہ تھوڑا دکھ کا ٹائم گزرا تھا ان دنوں میں. تو یشوع مسیح جی کا جب یہ ٹائم گزرا یا ان کے ساتھ جو بھی حادثہ کہہ لیجیے ہوا ہے یا جو بھی ورڈ اس کو دینا چاہیے، تو وہ تو ان کے لاسٹ زندگی کہہ لیجیے یا کیا ورڈ بولنا چاہیے، معذرت اگر کوئی غلطی ہو. تو جب وہ دنیا میں دیکھے گئے اس کا لاسٹ ہی چل رہا تھا. تو محترم پھر وہ بائبل میں کیسے لکھا ہوا آ گیا؟ بائبل میں تو پرانی شریعت لکھی ہوئی ہوگی، تو کس کی شریعت میں ہے؟ کیا موسیٰ صاحب کی کہ روزے رکھنے ہیں؟ اور یہ 40 کا کانسیپٹ کس نے بتایا تھا؟ کیا یہ موسیٰ نبی کی بات تھی یا کسی اور نبی کی؟ بتائیں. شکریہ. جی گاڈ بلیس یو امیر فیصل بھائی. دیکھیں ہمارے لیے سب سے زیادہ اتم خداوند یسوع مسیح ہی ہے، ٹھیک ہے نا. شریعت یہاں تک ہی پہنچی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں شریعت کو مٹانے نہیں، رد کرنے نہیں، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. روزے کا کانسیپٹ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. دیکھیں میں نے موسیٰ کی معرفت یہاں پر ٹیگ کیا، ایک حوالہ ٹیگ کیا، پھر ایلیا نبی کا کیا، پھر آگے بھی اگر آپ کہتے ہیں تو بہت سارے ایسے حوالہ جات ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں. بہت سارے نبیوں نے مختلف ٹائم پہ مختلف دنوں کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے نا. اب داؤد ہے، داؤد کو سبھی جانتے ہیں. داؤد نے 7 دن کا روزہ رکھا، اس سے ایک غلطی ہو گئی، اس سے ایک مسٹیک ہو گئی. اس مسٹیک کو، اس غلطی کا ازالے کے لیے جو ہے وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور 7 دن کا روزہ رکھتا ہے، لیکن اسے اس کی سزا ضرور ملتی ہے. ہم دانیال نبی کو دیکھتے ہیں، اس نے 3 دن کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے. آستر ملکہ آستر کو دیکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتا دیا، اس نے روزہ رکھا. اور پھر ہمیں ایک بادشاہ ملتا ہے، حزقیہ بادشاہ، اس کے لیے جو ہے وہ نبوت جاری ہو جاتی ہے. ایک نبی کے ذریعے خدا تعالیٰ پیغام دے دیتے ہیں کہ تو جو ہے وہ مر جائے گا، اپنی قبر کا، اپنے گھر کا انتظام کر لے. اب جب کسی بھی شخص کو اس کی موت کا پیغام مل جائے تو میرے خیال میں کہ یہ اس کے لیے بڑی پریشان کن حالت ہوتی ہے. جب موت کا کوئی آرڈر آ جائے تو یہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ ہل جاتا ہے.
تو اس نے کیا کیا, اس نے روزہ رکھا, آنسو کے ساتھ رویا, گڑ گڑایا, خدا کے حضور فریاد کی کہ خداوند یاد کر, میں نے تیرے حضور بڑے نیکی کے کام کیے, بڑے اچھے کام کیے, اور ایک دم سے میرا ٹائم آ گیا ہے. تو خدا تعالیٰ اس کی دعا کو, اس کے روزے کو سنتا ہے, اور پھر اسے جواب دیتا ہے کہ جا, میں نے تیری زندگی کے 15 برس اور بڑھا دیے. یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ رکھ کے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو وہ خدا کے حضور ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور خدا روزے کی دعا کو جو ہے وہ بڑی نزدیکی سے قبول کرتا اور اس کا جواب دیتا ہے, اور ہمارے لیے خدا بہتر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. سو گاڈ بلیس یو. محترم زاہد شفیق صاحب, آپ نے بتایا روزے کی ریگارڈنگ کہ بالکل کچھ کھانا نہیں ہے, کچھ پینا نہیں ہے, ڈیٹیلز کی ہمیں جانکاری ملی. مسلمانوں میں تو یہ کانسیپٹ ہم نے دیکھا سر کہ جب یہ روزے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہوئے, اس کے بعد یہ عید کا تہوار مناتے ہیں. اور عید کا تہوار منانے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا دن مناتے ہیں. تو کیا اس طرح کا کوئی پرٹیکولر دن ان دا اینڈ آف روزہ جو آپ 40 دن کے کرتے ہوں گے, کیا چیز منائی جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, پرپز کیا ہے, پلیز بتائیں. شکریہ. جی گاڈ بلیس یو امیر فیصل بھائی. بالکل وجہ ہے کہ دکھوں کے بعد جو ہے وہ خوشی آتی ہے, جاڑے کے بعد جو ہے وہ بہار آتی ہے, اور دکھ کے بعد ہمیشہ خوشی آتی ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے رونے کا ایک وقت ہے, ہنسنے کا ایک وقت ہے, دکھ کا ایک وقت ہے, خوشی کا ایک وقت ہے, پیدا ہونے کا ایک وقت ہے, اور مر جانے کا ایک وقت ہے, رونے کا ایک وقت ہے, اور ناچنے کا ایک وقت ہے. اس طرح واز نبی کے صحیفے میں ملتا ہے جب دکھوں کے دن آتے ہیں ہم خدا یسوع مسیح کے روزوں کو ان دکھوں میں لیتے ہیں اور 40 روزے رکھتے ہیں, اور دکھوں کے بعد جب خدا یسوع مسیح جو ہے صلیب پر, یہودی اس کو اور فقی فریسی اور رومی سپاہی اس کو صلیب پر چڑھا دیتے ہیں, تو پھر جب وہ صلیب پر جو ہے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں, اور اس کے پھر جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو تیسرے دن وہ مردوں میں سے جو ہے وہ جی اٹھتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں. روزوں کے بعد ایسٹر کی عید آتی ہے, جو خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی ہم عید مناتے ہیں, ٹھیک, اور اسے عید قیامت المسیح بھی کہا جاتا ہے. آپ اگر ریسرچ کریں گوگل پہ یا یوٹیوب پہ تو بہت ساری ایسی آپ کو اس کے بارے میں جو ہے تعلیمات ملنا شروع ہو جائیں گی, بلکہ کھول کے وہاں پر ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. مگر سب سے بہتر اور سب سے زبردست بات بائبل مقدس ہے جس میں ہمیں سارے کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر مل جاتے ہیں. سو گاڈ بلیس یو. روزوں کے بعد ایسٹر آتا ہے, خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہم مناتے ہیں جسے ہم ایسٹر کہتے ہیں. سو گاڈ بلیس یو. محترم پاسٹر زاہد شفیق صاحب, آپ ماشاءاللہ مسلم میجورٹی کی کنٹری میں تو رہتے ہی ہیں, آپ کو پتا ہوگا مسلمانوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ غریب سے غریب بھی اگر آدمی ہوگا تو وہ بھی کم سے کم یہ کوشش کرتا ہے کہ عید کے دن کم سے کم ایک ہی جوڑا کپڑے کا بن جائے, صاف ستھرا کپڑا بن جائے. حالانکہ بہت سے لوگ, اللہ معاف کرے, آج کی تاریخ میں بھی ایسے ہیں جو کپڑے بھی بنانے کے قابل نہیں ہوتے, پھر وہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتے ہیں, پریس وغیرہ کر لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کے یہاں کیا کانسیپٹ ہے, کیا نئے کپڑے اکثر کر کے بنواتے ہیں, سلواتے ہیں؟ اور جیسے یہ لوگ مسلمانوں میں تو مٹھائی وغیرہ تقسیم ہوتی ہے, ایک دوسرے کے یہاں بانٹتے ہیں, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے جیسے سپوز بیٹی کی شادی کر رکھی ہے تو بیٹی جہاں شادی کر رکھی ہے اگر وہ آس پاس شہر میں ہے تو اس کے یہاں بھی مٹھائی باپ لے کے جاتے ہیں. کیا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ آپ کے یہاں بھی ہے سر؟ بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی, بائبل مقدس میں لکھا ہے دینا لینے سے مبارک ہے, یعنی کہ اگر کوئی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں تو خدا کے نزدیک یہ بڑی پسندیدہ بات ہے, خدا اس کو بہت پسند کرتا ہے. بلکہ بائبل مقدس میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 5ویں چیپٹر میں یہ بات لکھی ہے کہ رحم دل کے ساتھ تو رحم کیا جائے گا, اور اگر ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں, دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں, دوسروں کی مشکل وقت میں ان کا زور بنتے ہیں, تو اس سے اچھی اور خوشی کی بات میرے خیال میں کہ کوئی نہیں ہے. ہاں, عید پہ ظاہر سی بات ہے خوشی
کا دن ہوتا ہے، ہر کسی کا یہ دل ہوتا ہے وہ نئے کپڑے پہنے اور اچھے اچھے وہ کھانے بنائے اور اپنے ہمسایوں میں یا اپنے جاننے والوں میں یا رشتہ داروں میں جو ان کے زیادہ قریب ہو ان کے گھر جو ہے وہ کھیر بنا کے بھیجے، مٹھائی بھیجے یا سمیاں بنا کر بھیجے، کوئی بھی چیز خوشی کا اظہار کرے، تو اس سے محبت بڑھتی ہے، لینے دینے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی محبت بڑھتی ہے۔ بائبل مقدس اس چیز کی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اگر تیرے پاس دو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب کرتوں سے مراد کپڑے، ظاہر سی بات ہے، دو کرتے ہیں تو ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تیرے پاس دو روٹیاں ہیں تو ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں، یعنی کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو دے، مل بانٹ کھاؤ۔ اس طرح آسمانی خدا جو تمہارا آسمان پر خدا ہے اس کا اجر تمہیں ضرور دے گا۔ بلکہ کرسچینٹی میں، مسیحت میں تو ایک ٹھنڈے پانی کے پیالے کا بھی بڑا اجر ہے۔ اگر ہم کسی کو ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پلا دیتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان پر اس کا بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی مدد کر دینا تو یہ تو بہت ہی اتم بات ہے۔ بہت زیادہ چرچز ہے، خیر میرا تو چھوٹا سا چرچ ہے، بہت زیادہ ایسے چرچز ہے جو بیواؤں کو کپڑے دیتی ہیں عیدوں پر، ایسٹر پر، اور ان کی مالی امداد کرتی ہے، اور پھر جن چرچز کی جو منسٹریاں بڑی ہیں، جن کو باہر سے کچھ ڈونیشن آتا ہے یا کچھ ہیلپ آتی ہے، وہ تو راشن بھی تقسیم کر دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کرتے بھی ہیں لوگ، اور خالی چرچ ہی نہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو قابل حیثیت ہے، جن کے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے، وہ بھی بہت کچھ جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے جو ہے وہ اپنے گھروں کو، اپنی جیبوں کو کھول دیتے ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر زاہد شفیق صاحب، مسلم لوگوں میں تو میں نے یہی دیکھا کہ ہر چیز کے کانسیپٹ کے ساتھ ثواب اور گناہ جڑا ہوا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ 40 دن جو آپ کے یہاں روزے ہیں وہ ایک طرح سے دکھ اور تکلیف کے دن تھے، اس لیے آپ مناتے ہیں۔ ایسٹر کی بات بھی آپ نے بتا دی، بہت اچھی بات ہے سر۔ تو کیا مسلمان لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ سال کے درمیان میں بھی اگر کوئی دعا مانگنی ہے یا کوئی منت مانگنی کہ ہم یہ روزہ رکھیں گے یا ایسا کچھ کر لیا کہ اتنے روزے 20 میں رکھ لیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، کیا اس طرح کے کانسیپٹس آپ کے یہاں بھی مانے جاتے ہیں کہ روزے زیادہ رکھیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو؟ ثواب کا مینس کیا کہنا چاہیے، مجھے انگلش ہندی میں پتہ نہیں سر، سمجھتے ہی ہوں گے آپ۔ اور اگر درمیان میں سال میں کبھی بھی روزے رکھیں گے کیا اس سے بھی آپ کو پنیہ ملے گا یا خدا کا کوئی اجر ملے گا سر؟ بتائیں، شکریہ۔ جی میرے فیصل بھائی، روزہ جو ہے یہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب آپ پاکیزگی میں رہیں گے تب آپ خدا کی حضوری کے نزدیک رہیں گے، ٹھیک ہے نا، خدا کے ساتھ رہیں گے۔ روزے کے کوئی خاص ٹائمنگ نہیں، کوئی خاص مہینہ نہیں ہے، کوئی خاص اس کے لیے کوئی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم لیمٹ نہیں، آپ کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کلام اقدس میں خدا یسوع مسیح فرماتا ہے جب تم روزہ رکھو، ٹھیک ہے، جب تم روزہ، اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ روزہ رکھو، کسی بھی وقت، ٹھیک ہے، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی جاڑے میں، برسات میں، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، کسی بھی وقت، سال کے 12 مہینے کسی بھی وقت آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزے کا مقصد ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روزہ مقصد کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پر کوئی پریشانی آ گئی، ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھیں، خدا کے حضور دعا کریں، خدا اس مسئلے کو حل کرے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، نوکری نہیں مل رہی، آپ روزہ رکھ کے دعا کریں، میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو نوکری مہیا کرے گا۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، ان کے ایگزامز کے لیے، ان کے پیپر کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، خدا سنے گا، ضرور جواب دے گا۔ آپ اپنے لیے، اپنی اسپرچول زندگی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خداوند مجھے اپنے قریب لے کے آ، ٹھیک ہے، روزہ رکھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں، خدا اس کی سنے گا۔ اب ایک بائبل مقدس میں ایک ہمیں نینوا شہر ملتا ہے، خدا نے پلان کیا کہ اس شہر میں بہت زیادہ گناہ بڑھ گیا ہے، میں اسے آگ اور گندک سے تباہ و برباد کر دوں گا، میں اسے فنا کر دوں گا۔ اب خداوند ایک نبی کو، اسلام میں یونس نبی، لیکن اس کا اوریجنل نام یونا ہے، ٹھیک ہے، یونا نبی کو مخصوص کرتا ہے کہ جا تو فلاں فلاں شہر میں جا کے منادی کر کے اس شہر کو، نینوا کو، خدا تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اب جب یونا نبی اس نینوا میں جاتا ہے، پہلے تو وہ بھاگتا ہے کسی دوسرے شہر میں
کہ لوگ میری کہاں سنیں گے, اتنا بڑا ملک میری کیسے سنے گا. لیکن پھر خدا اسے ایک مچھلی کے ذریعے نینوا شہر میں پہنچاتا ہے, اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو وہ منادی کرتا ہے, اور وہاں کا بادشاہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے, بڑا وہ چلاک ہوتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی ہی میری قوم گناہ میں ہے, میری قوم خدا سے دور ہے. وہ اپنی پوری رعایا میں اعلان کر دیتا ہے کہ روزہ رکھا جائے, اپنے سر میں خاک ڈال جائے, اور ٹاٹ بچھا کر زمین پر بیٹھا جائے. اور خالی انسان ہی نہیں, اس نے شیر خوار بچوں کو اور جانوروں کو بھی جو ہے وہ بھوکا رکھا, انہیں بھی روزے میں ٹھہرا دیا. اور جب ساری قوم روزے میں ٹھہر گئی, توبہ کی, تو پھر خدا نے اپنا پلان چینج کر لیا. روزے میں اتنی طاقت ہے, ٹھیک ہے, خدا کا ارادہ تبدیل ہو گیا. پھر خدا نے اس قوم کو معاف کر دیا, اور ان پر جو ہے وہ آگ اور گندک نہیں برسائی, نینوا کو تباہ و برباد نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا. اور روزہ جو ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ آسمان چیر کر خدا کے تخت کے پاس چلا جاتا ہے, خدا کی حضوری میں چلا جاتا ہے. روزہ رکھ کر آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں, خدا سے ضرور سنتا ہے. اور روزے کا کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے, آپ کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. سو گاڈ بلیس یو. بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم زاہد شفیق صاحب, آپ نے میرے ڈفرینٹ سوالوں کے جواب دیے محترم. تو اگر آپ ان دا اینڈ کچھ کہنا چاہیں ڈیئر ممبر سے ان کانسیپٹس کے ریگارڈنگ, یا کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں تو پلیز بتائیں سر. جی گاڈ بلیس یو بردر امیر فیصل. سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ اتنی عزت دیتے ہیں. جتنے بھی ممبر یہاں پر آتے ہیں, ہونا بھی چاہیے. اگر کوئی آگے سے کوئی بدتمیزی یا گالی گلوچ نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے پھر سب کو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے. اچھا, پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, جو میرا میسج ہے کہ تمام جتنے بھی مسلمز بھائی ہیں یا مختلف ریلیجن سے جو تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنے ذہن سے اس کانسیپٹ کو ہٹا دے کہ کرسچن جو ہے یا مسیحی لوگ جو ہیں وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ صرف آپ کی پکی نہیں کھا سکتے, بقایا وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں. یہ رونگ ہے, غلط ہے. اس طرح کا کوئی بات نہیں, نہ ہی اس طرح کا کانسیپٹ مسیحت میں ہے. روزہ ہے تو روزہ ہے, اور روزے کا مطلب ہے فاقہ. روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا. روزے کا مطلب ہے بھوکا رہنا ٹوٹلی, ٹھیک ہے. اس میں ہم نہ تو ایک قطرہ اپنی زبان پر پانی کا رکھ سکتے ہیں, نہ کچھ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں. ٹوٹلی فاقہ, ٹوٹلی فاقہ. جب تک افطاری نہیں کرتے تب تک ٹوٹلی فاقہ ہے, ٹھیک ہے. اور روزے میں جب تک کوئی مسیحی یا روزے میں رہتا ہے, وہ خدا کی حضوری میں رہتا ہے, وہ اپنے آپ کو خدا کے نزدیک لاتا ہے. دن میں زیادہ سے زیادہ وہ دعا کرتا ہے, اور بائبل کو اسٹڈی کرتا ہے, اور خدا کا خوف رکھتا ہے. سو گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم زاہد شفیق صاحب. ظاہر سی بات ہے کہ اس آڈیو میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ شاید ہر جگہ ہی کچھ نہ کچھ ظاہر لوگ بھی ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں افواہیں اڑا دیتے ہیں, جیسے کہ آپ کی اس آڈیو سے ظاہر ہوا. اور آپ نے ایک اچھا پیغام دیا, اچھا میسج دی, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور سوالوں کے جواب دیے, اور ہم جیسے لوگوں کو یہ کلیئرلی سمجھ میں آ گیا کہ آخر روزہ کنسیپٹ ان کرسچنس کیا ہے. بہت شکریہ سر, بہت جزاک اللہ. تھینکس فار یور کمنگ. تھینک یو. کچھ